कितने सारे लोग अपने मुआशरे के अंदर देखने को मिलेंगे, पता ये चलेगा कि नाम के तो मुसलमान है लेकिन उनके अकायद में शिर्क है, उनके अकायद में बिदअत है, या उनके अकायद में वो सारे आमाल दाखिल है जो एक शख्स के अकीदे को खराब करने के लिए काफी है। और लोग कह रहे हैं कि बस अल्लाह ताला की ऐसी ही मदद आ जाएगी। अल्लाह की मदद ऐसी नहीं आती है, बल्कि सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करनी पड़ती है। जिस इलाके में मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं वहां पर खालिश अकीदे वालों की तादाद कम है। तो 90% लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा ठीक नहीं है, 10% ही ऐसे होंगे जिनका अकीदा तौहीद के ऊपर होगा या जिनका अकीदा खालिस तौहीद के ऊपर होगा, वरना उनके अकीदे सही नहीं है। तो जब अकीदा सही नहीं होगा तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? सिर्फ अल्लाह ने 20 की बात की है कि अगर सब्र करने वाले 20 आदमी अगर मौजूद हो अहले ईमान तो वो 200 के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कलिमा और एक वर्ड का बारहा इस्तेमाल किया है। बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नस्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कुरान करीम के अंदर जो अल्फाज नस्र के लिए इस्तेमाल हुए हैं उसके माने क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और कितनी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उसका इस्तेमाल किया है, आज इंशाअल्लाह वही सब तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नस्र का कलिमा इस्तेमाल करता है तो किन मानों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो जितने भी मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन हैं सबने इस सिलसिले में जो उर्दू में उसका माना बयान किया है वो मदद के माने में बयान किया। तो नून स्वाद रा ये 3 हर्फ से मिल करके एक कलिमा है जिसके माने मदद के होता है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि ये मदद किस एतबार से होगी, क्योंकि दुनियावी एतबार से जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि एक भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या वो किसी परेशानी में मुब्तला हो, माल की ज़रूरत हो, तो माली एतबार से हमने मदद कर दिया तो कहते हैं कि उन्होंने मदद कर दिया। या एक शख्स को अगर मशवरे की ज़रूरत है, किसी मामले में डिस्कशन की, हमने उनके सामने जा कर के उनको एक अच्छा सा मशवरा दे दिया तो ये मशवरे के एतबार से उनकी एक मदद हो गई। या उनके ऊपर कोई परेशानी आ गई थी किसी भी मामले में, उनके जा कर के हमने हल कर दिया तो ये एक उनके ताल्लुक से मदद होगी। तो इस तरह से दुनियावी एतबार से देखा जाए तो हम और आप एक दूसरे की मदद और ताउन करते हैं। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करता है, बार बार इस कलिमे को अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है, तो उसका कोई ख़ास मतलब होगा। तो उसका ख़ास मतलब यह है कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं और अल्लाह ताला के जो मुकर्रब बंदे हैं उन बंदों की अल्लाह रब्बुल आलमीन गैबी तौर पर कई एक एतबार से उसकी मदद करता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई हो, जंग हो, और हकीकत में इस्लाम और कुफ्र के ताल्लुक से जंग लड़ी जा रही हो, अहले ईमान उसमें मौजूद हों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद को वहाँ भी नाजिल कर सकता है। जैसे तालूत और जालूत, जो तालूत थे ये नेकदिल बादशाह था, जालूत की तरफ कई सारे हथियार लेस जंग के सामान लाने वाले लोग थे, लेकिन यहाँ तालूत के देखें तो चंद आदमी, दोनों का सामना होता है। लड़ाई से पहले तालूत ने जो दुआ की अल्लाह ताला से, सब्र की, इस्तिकामत की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद नाजिल की और जिसकी वजह से वह कामयाब हो गए। गज़वा बदर में भी ये मामला हुआ। हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खास मदद को नाजिल करता है। तो मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद को नाजिल करता है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने जो कुफार और मुशरिकीन की तादाद है
تو ان کفار و مشرکین کے تعداد کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے یا مسلمانوں کا خوف ڈال دے، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی مدد مانی جاتی ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تعلق سے کفار و مشرکین کے دلوں میں رعب اور ڈبڈبا ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ تو یہ اس امت کی ایک بڑی خاصیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو نصر کا جو لفظ ہے، پہلے بنیادی عقیدہ یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ مدد جب آئے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو بھی مدد مومنوں کے لیے آئے گی وہ صرف اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آئے گی، کسی اور دوسری طرف سے نہیں آ سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو سورہ آل عمران کے اندر واضح طور پر کہا ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، دو ٹوک انداز میں کہا اگر اللہ کی مدد تمہارے لیے آ جائے یا اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو، بادشاہت ہو یا کتنی بڑی حکومت ہو، مسلمانوں کے اوپر اگر چڑھائی کرنے کے لیے وہ حکومت آ رہی ہو، اگر اللہ کی مدد تمہارے لیے آ جائے فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ لیکن آیت کا دوسرا حصہ بھی ہے، کہا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ اپنے مدد سے اپنے ہاتھ کو روک لے، تمہیں بے سروپا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین مدد نہ کرنا چاہے، تو چیلنج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ تو اللہ اگر مدد کرنے پر آ جائے تو کوئی غلبہ نہیں پائے گا، لیکن اللہ اگر ذلیل کرنے پر آ جائے، رسوا کرنے پر آئے، بے یارو مددگار اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، شکر منائیے کہ بڑے امن و سکون کے ساتھ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، لیکن دوسرے واقعات اگر ہم اٹھائیں گے تو پتہ چلتا ہے کتنے سارے ممالک ایسے ہی تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہے، دشمنوں کا خوف ہے، ان کے نیند اڑ چکے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جہاں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہیں پر قرآن کریم کے اندر اللہ کی طرف سے مدد آنے کے کیا وسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ مدد مانگنے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے عقیدہ پہلے بیان کیا ہے کہ مدد آئے گی تو اللہ کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف جو جائے گا، قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وہ تمہاری ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم پکارتے ہو، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے بنیادی عقیدہ قرآن کا یہ ہے کہ نصر جس کے معنی مدد کے ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اب کیسے آئے گی؟ سب سے پہلا طریقہ قرآن نے بیان کیا کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی جائے، اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی جائے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں سنو کہ میرا جو ہے حق بنتا ہے، حق ہے میرا، میری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی اور مومنوں کی مدد کرنا۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور ایمان ان کے دلوں کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرے ہوئے ہو، تو اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے اپنے اوپر کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا، اپنی مدد کو ان کے لیے نازل کرنا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جتنی ساری آیتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا کنڈیشن اور سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین کی مدد اور نصر کو پانے کا یہ ہے
کہ انسان اپنے ایمان کی اور عقیدے کی درستگی کرے۔ کتنے سارے لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے عقائد میں شرک ہے، ان کے عقائد میں بدعت ہے، یا ان کے عقائد میں وہ سارے اعمال داخل ہیں جو ایک شخص کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی مدد آ جائے گی۔ اللہ کی مدد ایسی نہیں آتی ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ جتنے سارے لوگ جہاں جہاں پہ مارے جا رہے ہیں، لوگوں کا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، اتنے سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں زمینی سطح پر جو رپورٹ نکل کر کے سامنے آتا ہے وہ علاقے، جس علاقے میں مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہاں پر خالص عقیدے والوں کی تعداد کم ہے، اور ان لوگوں کی تعداد جن کی تعداد بہت سارے برے عقائد ہیں، ان تمام عقائد سے بھرے ہوئے ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، 10% ہی ایسے ہوں گے جن کا عقیدہ توحید کے اوپر ہوگا، یا جن کا عقیدہ خالص توحید کے اوپر ہوگا، ورنہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ تو جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے تو اس کے لیے کنڈیشن نہ لگایا ہے، تو کنڈیشن جو لگایا ہے اس کے مطابق کھڑے اترنا پڑے گا۔ مومنوں کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ڈیفنس اور دفاع کرتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، ایمان والوں پر لڑنے کے لیے، ایمان والوں سے لڑنے کے لیے، یا ایمان والوں کے خلاف پلاننگ کے تحت اگر کوئی ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اگر آتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دفاع کے لیے آتا ہے، اور مومنوں کا دفاع ان تمام مشرکین اور ان تمام قوموں سے اللہ کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے عقل میں آنی چاہیے۔ تو اللہ اگر ہماری دفاع کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دفاع کرتا ہے تو ایمان والا پہلے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے اندر نصر کی جو بات آئی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دین کے اوپر قائم رہے گا، دین کے اوپر چلے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ مدد بھائی اس کو کی جاتی ہے جس شخص کو کوئی حاجت یا ضرورت ہو۔ اب اللہ رب العالمین تو ہر قسم کے حاجات سے پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ تو اس کی تفسیر اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔ جو آدمی دین کی تبلیغ کرے گا، دین کے بیڑے کو لے کر کے اٹھے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، اس کی نشر و اشاعت کرے گا، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچائے گا، پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کرے گا اور دین کو پھیلائے گا، تو اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اسی لیے اہل ایمان جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے اٹھا کر کے آج تک آپ دیکھ لیجئے، تو وہ لوگ جن کے ایمان میں مضبوطی تھی اور ان لوگوں نے دین کا بیڑا اپنے سر کے اوپر اٹھایا تھا، تو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کو نازل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسمان سے مدد کو نازل کیا تھا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو یہ دوسرا کنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی مدد آسمان سے آتی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ایک تیسرا طریقہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ صبر کا ہے۔ تو صبر ایک انسان جو ہے اگر کر لے تو اللہ کی قسم اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی 20 آدمی صبر کرنے والے ہو، 20 صبر کرنے والے اگر ہوں تو یغلبوا مئتین، تو وہ آدمی 200 آدمیوں کے اوپر بھاری پڑنے والے ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف اللہ نے 20 کی بات کی ہے کہ اگر صبر کرنے والے 20 آدمی اگر موجود ہوں اہل ایمان تو وہ 200 کے اوپر بھاری پڑنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا
کہ کسی بھی معاملے میں اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ قرآن کے اندر اللہ کی مدد کو پانے کا ایک تیسرا طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ نماز کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن نماز میں اللہ رب العالمین نے مدد کو نازل کر دیا ہے اور کہا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کئی آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے، مگر جو ڈرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل والا کام نہیں ہے۔ تو چوتھا طریقہ قرآن نے یہ بیان کیا میرے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو نماز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو پانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی مدد ایسے نازل ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ، ادھر کفار کی بھی تعداد ہے، ادھر مسلمانوں کی بھی تعداد ہے، تو ایسے سچویشن میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہاں پر بھی نماز پڑھو۔ اس لیے ایک نماز جنگ کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا نام کیا ہے؟ اس نماز کا نام کیا ہے؟ جنگ کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں بولیے، صلاۃ الخوف۔ ٹھیک ہے، پتہ کیا چلا کہ نماز صرف ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بس نماز بہت لائٹلی چیز میں لے لیا، ارے جنگ کے دوران بھی اسے معاف نہیں کیا گیا، اسے صلاۃ الخوف کر کے اس وقت بھی پڑھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک پانچویں چیز اور آخری چیز، اگر اللہ رب العالمین کی مدد چاہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ جتنے سارے باطل عقیدے ہیں ان تمام باطل عقائد سے کٹ جانا پڑے گا، اور ان تمام عقائد سے دوری اختیار کرتے ہوئے انسان کو صحیح عقیدے کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اگر کوئی ان کے عقیدے کی طرف جاتا ہے یا ان کے عقیدے کو اپناتا ہے یا ان کے عقیدے پر کمپرمائز کرتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ اور واضح طور پر اللہ رب العالمین نے آگے کہا پھر تم اللہ کے علاوہ کسی کو مدد نہیں پاؤ گے اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جتنے سارے باطل عقائد ہیں، ایک مومن کے لیے کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے کہ ان باطل عقائد کو وہ کمپرمائز کرے یا سمجھوتا کرے یا ان باطل عقائد کی طرف وہ جھکے۔ تو یہ 5 راستے ہیں نصر کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔